बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट वाकफ़ाने हाल इसे एक तारीख़ी वीडियो लीक और तारीख़ी डेवलपमेंट करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में शदीद तरीन इख्तलाफात और फड्डे की इतलात। अहम तरीन मौका पर दोनों अहम तरीन शख्सियात मुल्क के चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ कहाँ हैं? क्या इमरान खान ने बदलते हुए सियासी माहौल के अंदर गेम उल्टा कर रख दी है? तफसीलात रखेंगे आपके सामने। आज की इंतहाई अहम तरीन और सबसे बड़ी अपडेट है चुनतखब सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। लेकिन इस इजलास में हुआ क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की भरपूर जारहाना पॉलिसी ने आसिफ जरदारी को और इस चुनतखब हुकूमत को घुटने टेकने के ऊपर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि आपके सामने हम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात के हवाले से सामने आने वाली ये तारीखी वीडियो लीक रखें और इस बात के ऊपर अपना तज्जिया पेश करें कि कैसे और क्यों कर इमरान खान ने इस माहौल के अंदर सारी गेम उल्टा के रख दी है। पहले बड़ी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी होंगी और वो है जनाब अदलिया में मुदाखलत का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। अभी कल ही हमने अपनी इस वीडियो के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि इस मामले को पसे पुश डाला जा रहा है और एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के जरिए दीगर तमाम गैर अहम मामलात को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात की जीनत बनाया जा रहा है। और एक बहुत सेंसिटिव मामला छः जज साहबान ने बाकायदा तौर पर ख़त लिख कर ये कहा कि उनके ऊपर जानिबदाराना फ़ैसले देने के हवाले से, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देने के हवाले से दबाव है और ये बाकायदा तौर पर अदलिया के अंदर मुदाखलत है। और आज की इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। मामला इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। इससे पहले कि इस वीडियो लीक की तरफ हम आपको लेकर जाएं, और इसका भी ताल्लुक़ उनके साथ है क्योंकि जो मुल्क के अंदर इस वक्त चल रहा है इसी मामले के ऊपर ये इख्तलाफात सामने आए हैं और कहा गया है कि जनाब बाकायदा तौर पर जो है वो फ़ौजी जर्नैल ने इस बात का इजहार भी किया और उसके बाद क्या नतीजा हुआ ये हम इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस के ख़त की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें कहा गया है कि अदालत उज़्मा हाई कोर्ट जजेस के ख़त की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्तदा की है कि शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ तहकीकात की बात नहीं की, ये अहम तरीन नुक्ता है। अहम तरीन बार पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, उन्होंने कहा है कि अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसकी जानिब ये इशारा है? यकीनन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया एजेंसियों की जानिब ये इशारा है। और मामला अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुतल्लिक हो तो अदालत कौंसिल को जायजे के लिए सिफारशात भेजे। हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त के मुताबिक संगीन नौयत के वाक़यात बयान किए गए हैं। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फरामी इंसाफ का वाहिद ज़रिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने अपनी दरख्वास्त में मज़ीद कहा है कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत कबूल नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को संजीदा ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने चंद दिन कबल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखकर मुतालबा किया था कि हम साबिक जस्टिस रिटायर शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। और लंबी चौड़ी तफसीलात थी कि किस तरह से जजों को अप्रोच किया गया, डराया धमकाया गया और किस तरह से उनके अहले खाना से भी मुलाकातें करके उन पर दबाव डाला गया, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ जो है वो केस बनाने के हवाले से उनको धमकियां दी गई और किस तरह से उनके बेडरूम के अंदर तक जो है वो कैमरे लगाए गए, उनके ख़िलाफ़ मामलात को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भेजने के हवाले से ब्लैक मेलिंग भी की गई। और मकसद क्या था कि गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर जो भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए वो इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया इदारों की मर्ज़ी के आना चाहिए। अहम तरीन मौका के ऊपर कि जब तमाम तर केस एक एक करके फ़ारिग हो रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से मामले की तहकीकात कराने की दरख्वास्त करना इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसने मुल्क के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर कई सवालात जो हैं वो उठा दिए हैं जिनको देखा जाना चाहिए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जनाब, आज
پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے آصف زرداری چنتخب صدر کا خطاب تھا، اور یہ خطاب وہ نہ کر سکے، ادھورا چھوڑ کر یہ خطاب وہ بھاگ گئے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور آج جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور تمام تر اپوزیشن کی جماعتوں نے ان تمام معاملات کو پلان کیا، اس کی داد نہ دینا یقینی طور پر زیادتی ہوگی۔ بڑے ہی زبردست طریقے سے اس صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے کھلاڑی جو ہے وہ کھیلے، اور جو ارکان سینٹ اور قومی اسمبلی کا یہ مشترکہ اجلاس تھا، چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آصفہ بھٹو زرداری تھیں، بلاول بھٹو زرداری ایوان میں موجود تھے، غیر ملکی سفیر بھی گیلریز کے اندر موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان عمران خان کے پوسٹرز اٹھا کر ایوان میں بیٹھے، اور ان کی جانب سے زبردست احتجاج اور شور شرابہ کیا گیا، اور صدر آصف زرداری نے اس موقع پر یہ تجویز دی کہ معاملات کو مفاہمت اور بیٹھ کر جو ہے وہ حل کیا جائے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ اہم ترین معاملہ جو آبزرو کیا گیا، اہم ترین چیز جو دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ دعوت نامے خبر کے مطابق پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کو، جس میں جوائنٹ چیف، جس میں آرمی چیف، جس میں ایئر چیف، جس میں نیول چیف شامل تھے، ان کو بھی بھجوائے گئے تھے۔ چیف جسٹس پاکستان کو بھی دعوت نامے بھجوائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی دعوت نامے بھجوائے گئے۔ چاروں گورنرز کو دعوت نامے بھجوائے گئے تھے۔ نواز شریف کو دعوت نامہ بھجوایا گیا، مریم نواز ڈیفینیٹلی وہ بھی چنتخب وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، ان کو دعوت نامہ بھجوایا گیا۔ لیکن اس اہم ترین موقع کے اوپر سوالات یہ اٹھا کہ ملک کے دونوں چیفز کہاں غائب تھے۔ جی ہاں، یہ سوالات پاکستان پیپلز پارٹی کی کے جو ارکان ہیں وہ اپنی قیادت سے یہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ باقاعدہ طور پر چیمگیاں ہوئیں اسمبلی ہال کے اندر کہ چیف جسٹس صاحب اس موقع کے اوپر کیوں نہیں آئے، آرمی چیف صاحب اس موقع کے اوپر کیوں نہیں آئے، دیگر جو سینئر عسکری قیادت تھی وہ کیوں نہیں آئے، مریم نواز صاحبہ اس موقع کے اوپر کیوں نظر نہیں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب اس موقع کے اوپر کیوں نظر نہیں آئے۔ کیا پیغام ہے یہ، کیا میسج ہے یہ آصف زرداری کو صدارت کی کرسی تک؟ تو یہ تمام لوگ، یہ تمام ادارے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان سب نے مل جل کر پہنچایا۔ لیکن پھر کیا معاملہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ تمام کے تمام لوگ غائب رہے، تمام کے تمام لوگ نظر نہیں آئے؟ کس طرف کو یہ اشارہ ہے؟ کیا عمران خان نے وہ تمام تر بازی مکمل طور پر پلٹ کر گیم الٹا کر رکھ دی ہے جو 8 اور 9 فروری کی رات عمران خان کے خلاف ترتیب دی گئی؟ حالات اسی طرف کو اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر اب غیر ملکی سفیر بھی بات کر رہے ہیں، اور آج جو کچھ ہوا پارلیمان کے اندر وہ انہوں نے بھی دیکھا۔ بڑے بھرپور انداز میں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی قیادت نے اپنا موقف نہ صرف ملکی میڈیا کے سامنے رکھا بلکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے رکھا، اور یہ ثابت کر دیا کہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ پارلیمان کے اندر نہ ہی تو منتخب صدر موجود تھے، نہ ہی منتخب وزیر اعظم تھے، بلکہ صدر اور وزیر اعظم جو اس وقت پاکستان کے ہیں دونوں کے دونوں چنتخب تھے۔ دونوں کو مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں نے یہاں تک پہنچایا، اور ایک بھرپور میسج پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا کہ اب بھرپور عوامی جد و جہد کے ساتھ اس معاملے سے نمٹا جائے گا۔ اپوزیشن آلریڈی سڑکوں پر آ چکی، پارلیمان کا پلیٹ فارم بھی استعمال کیا جائے گا، اور ایک باقاعدہ طور پر جارحانہ پالیسی ہوگی میڈیا کے حوالے سے بھی۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں آج میڈیا کے متعلق نئی پالیسی اپنانے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، اور آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جارحانہ حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ دوسری جانب ایک اور اہم خبر، بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی جو درخواست ہے وہ عدم پیروی کے اوپر خارج کر دی گئی تھی۔ اس کے اوپر کچھ سوالات بھی اٹھے تھے کہ کیوں بشرا بی بی کے وکیل پیش نہیں ہوئے، اور یہ سوالات بھی اٹھے تھے کہ اگر پیش نہیں ہوئے تو معاملے کو روکا جا سکتا تھا، لیکن کیوں فوری طور پر اس درخواست کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا اور جو ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ آج کی یہ اطلاعات ہیں کہ یہ درخواست ایک بار پھر بحال ہو گئی ہے، اور 22 اپریل کو اس معاملے کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان نے چند دن پہلے ایک بات واضح کر دی تھی کہ میری بیوی کا ان تمام تر کیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا، جنرل عاصم منیر کا نام لیا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری بیوی کو سزا ہو، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو وہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک وہ جنرل عاصم منیر کو
نہیں چھوڑیں گے۔ اور آج کی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جناب آرمی چیف سے سعودی قیادت کی، سعودی اہم ترین شخصیات کی ملاقاتوں کے بعد آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، ترک چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات، اور اعلامیے کے مطابق تو باہمی دلچسپی، دفاع، علاقائی امن و استحکام کے اوپر وہ بات ہوئی ہے، فوجی تعاون بڑھانے کی ضروریات کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ لیکن ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر سعودی شخصیات کی آمد، پھر ترک شخصیات کی آمد، اور آئندہ چند دنوں کے اندر ایرانی شخصیات کی آمد، یہ تمام جو اہم شخصیات ہیں، پاکستان کے دوروں کا مقصد ملک کے اندر، پاکستان کے اندر سیاسی مفاہمت کے حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، جس کی باقاعدہ طور پر ان سے درخواست اور ریکویسٹ کی گئی۔ ذرائع نے چند دن پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بین الاقوامی دوست ہیں جو پاکستان کے، جیسے سعودی عرب ہے، ایران ہے یا ترکی ہے، ان سے یہ درخواست کی گئی ہے پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب سے کہ وہ عمران خان کو منانے کے حوالے سے، ان سے ڈیل کرنے کے حوالے سے، ان سے NRO لینے کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اور ذرائع ان تمام ملاقاتوں کو موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر اہم ترین قرار دے رہے ہیں، ایک ایسے وقت کے اندر کہ جب کپتان فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا اور اہم ترین استعفیٰ سامنے آیا، اس استعفے کی گونج کے بعد چیمگوئیاں تھی اسلام آباد کے اندر، کیا باتیں چل رہی تھیں؟ استعفیٰ تھا جناب کور کمانڈر منگلا، لیفٹنٹ جنرل ایمن بلال کا، اور ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے ایک ویڈیو کے اندر کہ فوج کی موجودہ قیادت جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، ان کی بعض پالیسیوں کے وہ سخت ناقد تھے۔ ان کی ایک آڈیو بھی وہ چند دن پہلے جب وہ بیرون ملک گئے تو وہ ریکارڈ کی گئی، اور یہ آڈیو ان کے سامنے رکھی گئی، انہیں سنوائی گئی، اور انہیں یہ کہا گیا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ کورٹ مارشل کا سامنا کریں یا پھر ریزائن کر جائیں، جس کے بعد وہ ریزائن کر گئے۔ صحافی شاہد اسلم نے اس حوالے سے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، یہ آڈیو ویڈیو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ انتہائی سینسٹیو اور خوفناک آڈیو ویڈیو۔ جی پاک خانے حال جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ جنرل ایمن جو ہیں وہ ان فوج کے جنرلوں میں سے ایک تھے جو موجودہ فوجی قیادت جو کہ جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں کام کر رہی ہے، اس کے بعض پالیسیوں کے بڑے ناقد تھے، اور کور کمانڈر کانفرنسوں میں بھی بڑا کھل کے اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پالیسیز کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ون مین شو ہو رہا ہے یہ اس طریقے سے ملک کی معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے، اور یہ جو ایک گیپ ہے فوج کا اور لوگوں کا وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ کور کمانڈر کانفرنسوں میں بھی کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ چند مہینے قبل یہ فیملی کے ساتھ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں جس ہوٹل میں یہ قیام پذیر تھے، پتہ نہیں وہ بگ تھا یا جو ایک بندہ وہاں پہ ان کو ملنے گیا جس سے ان کی بات چیت ہوئی، پتہ نہیں اس نے ریکارڈنگ کی یا کیا ہوا، لیکن وہاں اس بندے کے ساتھ جو ان کا جاننے والا تھا ان کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کھل کے آرمی چیف کی پالیسیوں پہ، ان کے معاملات کو وہ کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ ملک میں جو ون مین شو چل رہا ہے، اور اس سے جو بد اعتمادی ہے فوج کے حوالے سے لوگوں میں وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جب باتیں کھل کھلا کے انہوں نے کی موجودہ فوجی لیڈرشپ کے حوالے سے، تو وہ گفتگو وہ ریکارڈ ہو گئی۔ وہ گفتگو جب ریکارڈ ہوئی تو وہ جب یہ جنرل صاحب واپس آئے تو ان کو GHQ بلا لیا، آرمی چیف نے، ان کی لیڈرشپ نے جب آ کے ان کو واپسی پہ بلایا، ان سے سوال جواب کیے، ان کو ریکارڈنگ سنائی گئی کہ آپ کیا وہاں پہ باتیں کرتے رہے جناب ہمارے حوالے سے۔ تو ان کو پھر جناب کہا گیا فوجی لیڈرشپ کی طرف سے کہ یا اب اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو آپ استعفیٰ دے کے گھر جائیں یا پھر کورٹ مارشل کے لیے وہ تیار ہو جائیں۔ جو دوسرا جی، یہ ایک انتہائی سینسٹیو اور خوفناک ویڈیو ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ویڈیو نہیں، یہ ایک انتہائی اہم ترین اور بہت بڑا دعویٰ ہے، اور دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات ہیں، اور کور کمانڈر منگلا جیسی اہم پوزیشن کے اوپر جو تعینات جرنیل تھے ان کی جانب سے جو استعفیٰ آیا اس کے اوپر چمگوئیاں ہوئیں، اور اب یہ ایک نئی سینسٹیو ویڈیو سامنے آ گئی جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا تھا، اختلافات تھے پاکستان کے اندر، جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر وہ تنقید کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ گیپ بڑھ رہا ہے پاکستانی عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان، اور ون مین شو سے پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا، اور اس وقت جس قسم کے ملک کے حالات ہیں وہ پاکستان کو آگے بڑھنے میں مددگار نہیں ہیں، ان معاملات کو بہتر کیا جائے۔ اور پھر ان کی آڈیو ایک موقع کے اوپر وہ ریکارڈ ہو گئی، بعد میں پھر وہ لیک بھی ہو گئی، ان کے سامنے بھی رکھی گئی، اور پھر انہیں کہا گیا کہ یا تو وہ ریزائن کر جائیں یا پھر وہ سامنا کریں کورٹ مارشل کا، اور پھر وہ ریزائن کر گئے بقول شاہد اسلم صاحب کے اس آڈیو اور ویڈیو کے مطابق۔ اب اس صورتحال کے اندر یہ جو موجودہ پاکستان کے اندر سیاسی، عدالتی، آئینی، قانونی ماحول ہے، اگر ان معاملات کے ساتھ ان کو ملا کر دیکھا جائے
تو پھر عمران خان کا فرنٹ فٹ کے اوپر کھیلنا، ان کا جو بیان، اس قسم کی چیزیں، اور آج جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر دونوں چیف صاحبان کا نہ آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب کچھ نارمل نہیں ہے، اور آئندہ چند دن انتہائی اہم پاکستان کے سیاسی، عدالتی، جمہوری اور قانونی مستقبل کے حوالے سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔